बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमे का दिन है तो सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम मुश्किल परेशानियों का हल जो है वो इसी में ही है। आपको पता है कि इस टाइम हम एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। इस टाइम जो है हमें सबको मिलकर जो है वो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, मुत्तहिद होकर यकजहती का इजहार भी करना है और साथ ही अल्लाह ताला से ये दुआ स्पेशली करनी है कि अल्लाह ताला हमें आसमानी आफात और ज़मीनी आफात से महफूज रखे। इस टाइम जो हम एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर जिस तरह सैलाब आया हुआ है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको पता ही है कि इस टाइम, और हम इस टाइम सलाम पेश करते हैं। यकीन करें जो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की, लोगों की मुश्किलात में जो है उनके गम में बराबर के शरीक हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है जो अपनी मदद आपके तहत लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और सामान भी पहुँचा रहे हैं कि लोगों का वहाँ पर ख्याल रखा जा सके। और अभी तक जो स्पेशली उन लोगों से दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग डिज़र्व नहीं करते, जो लोग वहाँ पर अपनी वजह से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनको कोई इस तरह की मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद हुए हैं और उन लोगों का हक, जिनका हक बनता है, वो लोग जो हैं वो इस चीज़ से महरूम हो रहे हैं कि वहाँ तक जो इमदादी सामान है वो नहीं पहुँच पा रहा, सिर्फ इसी वजह से जो लोग यहाँ से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुंतकिल हुए हैं। तो प्लीज़ उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में, ऑलरेडी परेशानी में हैं और हम लोग जो है अगर उनकी मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करेंगे तो हमें किस चीज़ का सवाब मिलेगा। तो इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। और तमाम जो हमारे इस टाइम मौसम की अगर सूरत हाल पर बात करें तो हम इस टाइम जो मौसम है वो शदीद गर्मी पड़ रही है। मुल्तान में जो है इस टाइम 33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 38 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर दिन के साथ साथ जो है वो जाएगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर कैसर अंसारी साहब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फारूक निज़ामी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी नाज़रीन, आज इनसे बात करेंगे जिस तरह अभी सैलाब की वजह से जो है स्किन डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं पानी की वजह से, आज इनसे हम जानेंगे। सर सबसे पहले तो सैलाब के हवाले से जो है आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक आसमानी आफत है। आज तक हम जितने भी सैलाब देखते रहे हैं वो दरियाओं में से आते रहे हैं, मगर ये सैलाब पहाड़ से आया है। और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनके साथ साथ के जो मैदानी इलाके हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। पानी पहाड़ से उतरने के बाद दरिया में शामिल हुआ है जी। वरना पहले हमारे पास हम जितनी सैलाबों को हमने देखा है वो ये था कि दरिया का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता था। मगर सर इसकी वजह से अब देखें ना, हाँ लोगों को बहुत ज़्यादा एक तो मुश्किलात का सामना है, दूसरा इस टाइम जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। स्पेशली स्किन के हवाले से देखें तो हम लोग उनकी बहुत ज़्यादा बीमारियां, फंगस हो रहा है, साथ साथ उनके हाथों पाँव पे जो है स्वेलिंग है, जिस्म पे स्वेलिंग हो रही है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की बीमारियाँ हैं जो पानी की वजह से हो सकती हैं? बात यह कि सैलाब जो है वो कोई साफ शफाफ पानी तो नहीं होता, गंदगी साथ लेके आता है, तो उस गंदगी की वजह से इन्फेक्शन होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन जो है ना वो जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं कि उसमें फोड़े फिंसियाँ जिस्म पे ज़्यादा हो जाते हैं। और जितने लोग सैलाब में डूबे हुए रहा है जो कुछ भी है वो तो इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा जब वो जिस्म के ऊपर जो फोड़े फिंसियाँ बनेंगे तो उसके साथ बुखार भी होगा, जिस्म पे सूजन भी होगी, जिस्म पे खारिश भी होगी, दर्द भी होगा। दूसरा ये होता है कि स्केबीज एक बीमारी है जिसे हम आमतौर पर खारिश की बीमारी कहते हैं, लेकिन वो भी इस सैलाबी पानी से ज़्यादा फैलती है। तो इन इलाकों में स्केबीज का प्रॉब्लम जो है वो भी ज़्यादा है। स्केबीज के साथ साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो उसके साथ एडिशनल हो जाता है, यानी स्केबीज भी है साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोड़े फिंसियाँ, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इनके इकट्ठे होने से बीमारी मजीद बढ़ती है। अब फोड़े फिंसियाँ जो हैं वो तो हो रहे हैं सिर्फ पानी के साथ, लेकिन जिसको स्केबीज हो जाती है वो एक बंदे से दूसरे को मुंतकिल हो रही है, तो उसमें ज़्यादा मसला बन जाता है।
کہ وہ بندہ دوسرا جو ہے اس کو تو پانی سے انفیکٹڈ نہیں ہے لیکن اپنے دوست کے اپنے بھائی کی وجہ سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ ہم نے جو توجہ دینی ہے نا ان علاقوں میں جو بھی لوگ ٹیمیں جا رہی ہیں وہ سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کریں اسکیبیز کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ اسکیبیز کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ فرسٹ لائن پہ رکھیں. سیکنڈ لائن پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے. باقی جو وائرل انفیکشن ہے وہ سیلاب کے پانی سے اتنے زیادہ نہیں پھیلتے, ہو سکتے ہیں لیکن ان کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اچھا, اسکیبیز کی جو ہے وہ سمٹمز کیا ہیں؟ دیکھیے اسکیبیز میں جو مین ہوتا ہے نا وہ خارش ہوتی ہے, پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو جگہ ہے نا جسم کی چھپی ہوئی جگہ, مثلا بغل ہے, انگلیوں کے یہ درمیان والی جگہ ہے, ٹھیک ہے, ٹانگوں کے درمیان والی جگہ ہے, تو جو جتنی بھی چھپی ہوئی جگہ نا وہاں پہ دانے بن جاتے ہیں, ان میں خارش ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتے جاتے ہیں, کیونکہ ایک کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے. جراثیم ہے چھوٹا سا, مطلب کہ جراثیم سے تھوڑا سا بڑا کیڑا ہوتا ہے, آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے اس کو, لینس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایک شخص سے دوسرے شخص پہ بھی منتقل ہو جاتا ہے اور پھر یہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے. جب ایک بندے کو ہو جائے پورا گھر انوالو ہو جاتا ہے, پورا محلہ انوالو ہو جاتا ہے, پورا شہر انوالو ہو سکتا ہے اس پر. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ ایک پھوڑے پنجا بچوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے, کیونکہ بچوں میں جو ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. بڑوں میں نسبتاً کم ہوتے ہیں لیکن بچوں میں آپ دیکھیں ان کے ان جگہوں پہ ہاتھوں میں بالکل پھوڑے بنے ہوں گے, پنسیاں بنی ہوں گی, کھجا رہے بچے چہرے پہ بھی ہو جاتے ہیں, سر پہ بھی ہو جاتے ہیں. بڑوں کے چہرے پہ کمی ہوتا ہے لیکن باقی جسم پہ ان پہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو بھی ٹیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں سب سے پہلے تو انہیں اسکیبیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پہلے دینا چاہیے. ساتھ میں دیکھنے کہ اگر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہے تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑے گی, وہ دینی پڑے گی, جو خارش کی دوائیاں وہ دینی پڑے گی. اور اسکیبیز کے لیے جو سب سے افیکٹو دوائی ہے وہ ہے پرمیتھرین. اس وقت بہت سی کمپنیاں اس دوائی کو مختلف ناموں سے بناتی ہیں. صحیح. تو مین جو میڈیسن ہے وہ پرمیتھرین ہے, کسی بھی نام سے ہو, لوشن فارم میں مل جائے گی, کریم فارم میں مل جائے گی, تو وہ ہفتے میں ایک بار لگانی ہوتی ہے, سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پیشنٹ سے ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا فاروق صاحب سے بھی جانیں گے سر, آپ کے اس ٹائم وہاں پر آپ گئے بھی صحیح اور لوگوں کے حالات بھی دیکھے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, کیا اس ٹائم جو ہے وہ کیا صورتحال ہے سر آپ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ان تمام درد دل رکھنے والے جو پاکستانی یا غیر ممالک میں جو مخیر حضرات ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں یہ سیلاب سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس میں بہت دل کھول کر اور اپنی عوام کے لیے بالکل دریا دل کے ساتھ جو ہے نا اپنے عطیات اور یہاں پہ ساز و سامان جو ہے نا وہ میسر کیا. بنیادی طور پہ تو یہ جو ہمارے جنوبی پنجاب میں 2 اضلاع افیکٹڈ ہوئے ہیں اور اس کی کوئی بھی ایسی تحصیل نہیں ہے جو اس سے بچ سکی ہو. تو یہ دریاؤں کا پانی نہیں ہے, اصل میں تو یہ رود کی نالے ہیں جو کوہ سلیمان سے نیچے کی طرف یہ پانی آیا ہے, اور یہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس میں موٹر بوٹ بھی چلانی ناممکن ہوتی ہے. میں خود کیونکہ پہلے دن سے ہی ان ایریاز میں گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ریسکیو والے بھی بے بس تھے, لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ہمارے جو ہے این جی اوز اور بہت سارے لوگ انفرادی طور پر بھی وہاں پہ پہنچے اور لوگوں کو میکسیمم ریسکیو کیا اور ان کی مدد کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کو ڈیلی بنیاد پہ کھانا مہیا کیا جا رہا ہے, ان کو راشن مہیا کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں مخصوص قسم کے کچھ گینگ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو راستے میں لوٹا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان سے سامان جو ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے. یہ والی جو پکچر ہے وہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ اس میں اداروں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں اور 112 جو ریسکیو ہے
انہوں نے بڑی بروقت اور اس کے ساتھ NDMA اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ان لوگوں نے گراؤنڈ لیول پہ بہت کام کیا ہے، اور تقریباً تمام جو NGOز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کام کر رہی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا، کیونکہ میرا خود اپنا تعلق الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ایٹ اے ٹائم کوئی 700 سے زیادہ افراد، میں خود کیونکہ اس ٹیم میں تھا کہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ان دونوں اضلاع میں، اور 24 گھنٹے ماشاءاللہ پہلے دن سے کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سر، اس ٹائم جو سب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھا، میں کچھ ویڈیوز ایسی دیکھ رہی ہوں جہاں پر کیونکہ ہم لوگ تو ابھی تک وہاں پہ جانا میرا تو نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ بہت زیادہ کوریج کر رہا ہے اس پر، ہمارے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ابھی جو بہت زیادہ زمینی جیسے راستہ جو ہے وہاں پر کٹا ہے، سڑکیں بہہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جن تک جو ہے امدادی سامان جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا. جی، اس میں سب سے زیادہ تو جو افیکٹڈ، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی مشینری بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، وہ ہے کوہ سلیمان کے اوپر پہاڑوں پہ. وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی سڑکیں موجود نہیں ہیں، پتریلے وہ راستے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے کوئی ایک آدھا راستہ کھلا ہے، اور اس طرف سے ہمارے افراد جو ہیں الخدمت کی طرف سے وہ موٹر سائیکلوں پہ اور 4x4 ویل جو ہے ڈبل کیبن ڈالوں کے اوپر کچھ سامان پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ ہماری سوشل میڈیا اور بہت سارے الیکٹرانکس میڈیا پہ بھی وہ پکچر شیئر ہو رہی ہیں. اصل میں وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں سے تو اتنے بعض اوقات ٹیلی فون آتے ہیں، ایون کہ جو ٹرائبل ایریا کے پولیٹیکل سیکٹری ہیں ان کا بھی میرے ساتھ رابطہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ 9 دن 10 دن کے فاقے سے ہیں، اور اگر وہاں پہ توجہ نہ دی گئی، وہاں پہ ان کو خوراک نہ پہنچائی گئی تو پھر کوئی بھی سانحہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب بارشیں ہو رہی تھی تو وہ اپنے لوگ فیملیوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بارش میں بغیر کسی شیلٹر کے وہ بیٹھے رہے ہیں، جہاں ان کے پاس خیمہ نہیں تھا، ایون کہ سروں کے اوپر شاپر وہ لینے پہ مجبور تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس مشینری بھی ہے، اور ان کے پاس ادارے بھی ہیں، اور تمام سہولیات ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسانیت کی جان بچائی تو آپ نے تمام انسانیت کی جان بچائی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جس طرح وہاں پر ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو کیا چیزیں ضرورت ہیں، کیا چیزیں انہیں چاہیے؟ جی، اس میں سب سے پہلے سٹیپ پہ تو یہ ہے کہ انہیں شیلٹر. جو لوگ کھلے آسمان تلے ابھی تک بیٹھے ہیں، ایون کہ تمام پاکستان کے لوگ مل کے بھی اس وقت ان کو پوری طرح خیمے اور ترپالے مہیا نہیں کر پا رہے کہ اتنی بڑی تعداد. اس کا ایک ایفیکٹ تو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو گلگت بلتستان اور چولستان میں ڈیزاسٹر آیا تو بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ جو کام کرنے والے ہیں خاص طور پہ یہ ٹینٹ بنانے والے یا ترپالے بنانے والے، تو وہ ایک دم سے سامان مارکیٹ سے غائب ہو گیا. اور دوسری افسوسناک چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسی طرح جس طرح کرونا میں ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا کہ وہ ایک ماسک جو 3 روپے کی قیمت کا تھا وہ 150 روپے میں بکتا رہا. اسی طرح آج ترپالے اور ٹینٹ بھی جو ہے ان کے ریٹس انہوں نے آلموسٹ ڈبل کر دی ہیں، اور اویلیبلٹی بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہو پا رہی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ ان کو شیلٹر دیا جائے. دوسرے سٹیپ پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جگہوں پہ موجود ہیں اور اپنا چولہا جلا سکتے ہیں ان کو راشن مہیا کیا جائے، اور جو لوگ جن کے پاس نہ وسائل ہیں نہ چولہا جلانے کے لیے ان کے پاس کوئی اسباب ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پکا پکایا کھانا جو ہے وہ دینا چاہیے. اچھا، ابھی یہ بھی ہے نا سر، جس طرح ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چاول بھی جو ہے وہ زیادہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن چاول بھی اب وہ وہاں کے لوگ ظاہر سی بات ہے ہر وقت تو چاول نہیں کھا سکتے نا، کچھ نہ کچھ اس طرح کا اب ان کو روٹی بھی چاہیے، سالن بھی چاہیے.
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میں تو میرے پاس جو اپنا الخدمت فاؤنڈیشن کا ڈیٹا ہے، یہ لوگ ابھی تک ان 2 اضلاع میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کو یہ کھانا جو ہے وہ مہیا کر چکے ہیں، اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے خیمہ بستیاں، کیونکہ منظم طریقے سے آپ کے پاس اتنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جتنے لوگ خیموں میں آ کے آباد ہیں، ان خیمہ بستیوں میں آباد ہیں، ان کو ڈیلی 2 ٹائم کھانا میسر ہے، اس میں ہر چیز پکائی جا رہی ہے، چاول بھی موجود ہے، سالن بھی بنایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ان کو ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے وہ گوشت بھی بنا کے آپ کھلائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، جو وسائل ہمیں مہیا کیے گئے، تو ہم اس کی ایک ایک پائی ان لوگوں تک، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے دیں، ان کا بھی اسی طرح ان پاکستان کے وسائل پہ یا مقرر ادار کے دیے ہوئے پیسوں سے جو ہے وہ اپنا مستفید ہوں اور ان کو کوئی اور مسائل نہ ہو۔ جو تیسری چیز ان کے لیے ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہے میڈیکل کیمپ، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ لاہور، سیالکوٹ، بھاولپور، ایون جتنے میکسیمم میڈیکل کالجوں کے جو ہاؤس جاب لوگ کر رہے ہیں تو یا پریکٹس کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی کثیر تعداد میں وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری میڈیسن کمپنیاں ہیں، کروڑوں روپے کی ادویات انہوں نے فراہم کی ہے، اور باقاعدہ بڑے اچھے پلان طریقے سے وہ کر گئے ہیں۔ اسی طرح میں ہمارا یعنی الخدمت کا لائزون ہے، ان کے ساتھ پیما، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے، اور ہمارے اس دونوں اضلاع میں انہوں نے 10 ایمبولینس ود پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر کے ساتھ بھیجی ہے، صحیح، اور الحمدللہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور میرے اندازے واقعی جو ہے نا لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اس ٹائم چاہے جو بھی مہنگائی ہے، چاہے ہم لوگ جس طرح کے پیسے سے گزر رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی جو اس ٹائم بہن بھائی ہیں ان کا بہت ساتھ دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو جسٹر ہے۔ اچھا سر، جس طرح سکن کے حوالے کر رہے تھے، فنگس آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، فنگس پھیلنے کی کیا ریزنز ہیں؟ فنگس ہمیشہ نمی کے موسم میں پھیلتا ہے، گرمی کے موسم میں نمی زیادہ ہوتی ہے، اکثر بندے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہر طرف پانی موجود ہے، سیلاب میں تو ہر طرف پانی ہے، نمی تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے فنگس جو ہے نا وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب فنگس جو ہے نا جو سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے وہ پاؤں میں ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو سب سے زیادہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں نا یہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو کامن ہے وہ ٹانگوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ 2 جگہ جو ہے نا یہ فنگس کی سب سے زیادہ کامن ہے۔ باقی جسم پہ جہاں جہاں پہ ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے، لیکن وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی مین ریزن جو ہے نا وہ نمی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بیماری، جتنی زیادہ آپ کا موئسچر زیادہ ہوگا ہوا میں، اتنی یہ بیماری زیادہ بڑھے گی۔ صحیح۔ اور جو ہے نا بیکٹیریل انفیکشن کی میں نے پہلے بات کی ہے، جہاں کہیں کوئی زخم ہوگا، خراش ہوگی، فنگس میں بھی خارش ہوتی ہے، اسکیبیز میں بھی خارش ہوتی ہے، باقی جو کوئی اور انفیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی خارش ہوتی ہے، کھجا کے جسم کو زخمی کر لیتے ہیں۔ جب وہ جسم زخمی ہوگا تو وہاں پہ پھر بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو جب پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتا ہے اس کو ایک انفیکشن نہیں ہوتا، اس کو 2-3 اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، انفیکشن پہ بات کریں گے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھاجی، ضلع اعظم پور سے بات کر رہا ہوں، ظفر تجارت۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے ظفر صاحب؟ بھاجی میں یہ کہنا چاہوں گا حاجی پور کے علاقے اتنا پلا گیا تھا کہ کوئی گورنمنٹ کی امداد نہیں ملی، نہ کوئی مقامی ایم پی ہے نہ ایم این اے، اور وہ کمالا امداد مل کر اگلے رضا دے جا اپنا پہلی خان بچان کو کھڑے پہ بہت لے کر اچھا، آپ کو کسی چیز کی امداد نہیں پہنچی؟ کوئی قسم کی امداد نہیں ملے، کوئی ٹینٹ، کوئی راشن، کوئی پانی، کوئی میڈیسن، کوئی ڈاکٹر، کچھ ہے۔ آپ اپنی جگہ بتائیں، لوکیشن جہاں پر اس ٹائم آپ کے پاس نہیں پہنچ رہی امداد۔ حاجی پور سٹی میں رہتا ہوں، حاجی پور سٹی
हमारा इलाका है मौजा सोनवा। सर आप वहाँ पर गए हैं? जी, मैं हाजीपुर भी गया हूँ, दीवानपुर भी गया हूँ, और ये आपके जामपुर से फाजिलपुर की तरफ ये इलाका है जहाँ पे शुरू में तो खैर 8 फुट 10 फुट तक पानी था। ठीक है। अब काफी पानी उतर चुका है, वहाँ पे हमारी खैमा बस्तियाँ आबाद हैं। होता ये है कि बाज़ औक़ात हम जो खैमा बस्तियाँ लगाते हैं, लोगों की ख्वाहिश ये होती है जी रहती है, 300-400 उनका घर है, पूरी बात जनाबी में कोई राशन भी नहीं आया। 300-400 घर है। आप उस गांव का नाम बताएंगे? जफर साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा ये बताएं कि आप जो है, जो आपका गांव है, जो बस्ती है, आप उसका नाम अगर मेंशन कर दें तो इजी हो जाएगा। हाँ, मलिक सईद बट का रखता है, मलिक सईद बट का मौजा सोनवा। ठीक है, ठीक है, हम वहाँ पे है, जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हैं, आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें ना सर, अभी भी वही ना, नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना कि अब उन जगहों पे आपको ना मोटर बोट्स की जरूरत है। ठीक है, वहाँ पर पानी और आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ या रेस्क्यू 1112, ठीक है, या हमारी 3 बोट्स हैं। अब 3 बोट्स में आप कितने लोग रेस्क्यू कर लेंगे? ठीक है, वो तीनों मुख्तलिफ तहसीलों में है। एक एक बोट है, डेली मेरा ख्याल है कोई 300 350 अफराद, यानी आप 25-30 चक्कर भी लगाएं और उसमें 13 से 14 जो है ना वो लोग बैठ सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा जो है वो नहीं। तो ये है, हमने तो कई दफा रेस्क्यू वालों को कहा, उन्होंने कहा जी हम तो खुद अंगेज हैं। तो ये चीजें जो है मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पे बहुत ज्यादा जो है ना इसको मैनेज करना चाहिए। हुकूमत को अपना बड़ा रोल प्ले करना होगा। जी सर, हम कंटिन्यू करेंगे। बैक्टीरियल उस पे इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो उसके साथ ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ जहाँ खारिज हो गई। अब ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी मरीज खुद अपने तौर पे अपना इलाज नहीं कर सकता जी। तो बजाय इसके कि आप कहें कि मुझे फलां ये कुछ हो गया, मुझे कोई दवाई बता दें, मैं खा लूँ या मैं खुद स्टोर से जाके दवाई ले लूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। जो भी पेशेंट इसमें इन्वॉल्व है उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब तो खैर वहाँ से टीमें मौजूद हैं, उन तक पहुँचना आसान है, तो जाके जब तक डॉक्टर को चेक नहीं करवाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि आपको दवाई कौन सी देनी है। तो जब टीमें वहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे इस्तेफादा करें। तो जो टीमें वहाँ पे मौजूद है उनको मैं ये बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या देना है। सही, जाहिर सी बात है इसमें तो आपको बड़ी, फिर जाहिर सी बात है सफाई के हवाले से भी बड़ी केयर करनी पड़ती है। सफाई जो है आप सैलाब के इलाके में नहीं रख सकते। हाँ वही ना, मैं वहाँ पर जो है इन्फेक्शन का जो है वो ज्यादा फिर खतरा होता है कि एक से दूसरे को फैलना, और जिस तरह वहाँ पर अभी कंडीशन ऐसी है कि लोग जो है बड़ा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जिस तरह आम रूटीन में भी हमें किस तरह अपनी जो है स्किन की केयर करनी चाहिए? इतना आम रूटीन में पहली चीज तो यही रह जाती है कि हाइजीनिक मेजर होने चाहिए। आप अपने जिस्म की, अपने घर की, अपने माहौल की सफाई जितनी ज्यादा रख सकते हैं वो रखें। सही। और हमारा जो मुआशरे का ट्रेंड ये है कि हम अपने जिस्म की तो सफाई कर लेते हैं, अपने माहौल की सफाई नहीं करते। गलियों में गंद होगा, भले घर साफ हो, घर को साफ करके गंद हम अब बाहर गली में डाल देते हैं अपने घर के सामने। तो जब तक एनवायरनमेंट हमारा सही नहीं होगा तब तक हमारा हाइजीन कैसे ठीक हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अफजल है हमारे साथ कोट मिठन से, क्या कहना चाहेंगे? हेलो मैम, डॉक्टर से कुछ मवादात हैं जिनमें मौजा आमों वाला है, मौजा चकछाक है, चकपतियात है, तक मेहसर के कुछ लोग इस वक्त हमारे कोट मिठन रेलवे फाटक के करीब जंगल में जो है ना वो बेचारे बिल्कुल इंतहाई बेयारो मददगार पड़े हैं। और ये सिचुएशन मैं अभी करंटली सिचुएशन देख के आया हूँ कि वहाँ पे उन लोगों को अभी पाए हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी अब आ रही है क्लियर, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही थी। जी जी अब बोलें। जी,
मैं ये गुजारिश कर कि अभी तक भी ये पोजीशन है कि फाजिलपुर के काफी सारे मवाज़ात हैं तो जिनमें कुछ फलाइट इंडस्ट्रियों की जानी से अभी तक वो जा नहीं पाए हैं लोगों खिदमत की जो बात है वो काबिल तारीफ तो है, हालांकि देखने में ये आया है कि जो सड़कों पे खुलेआम लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ पे फलाही तंजीमें और इंतजामिया चली जाती है, उन लोगों की मदद तो कर आती है, लेकिन कुछ बापर्दा और बाइज्जत घराने हैं जो ताकि हमारी बस्ता ना बैठे आम ना बैठे। वहाँ तक जो है डॉक्टर साहब से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी फलाही तंजीमों को भेजें ताकि उन साथ रहती है उन लोगों तक जो इमदाद है ना वो वहाँ पर बैठे हुए मिल सके। मेरे वहाँ पे काफी सारे लोगों ने राब्ता किया है, उन्होंने हमें कहा है कि आप आए विजिट करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस पे हम लाजमी फारूक साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, जिस तरह कॉलर थे अभी, जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी कि वाकई अभी बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे आप लोग तो माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। वही बात आ जाती है वसाइल की कमी, कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ इस टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचेंगे। हुकूमत की तरफ से बड़ा ये उनको रोल प्ले करना होगा कि वो वहाँ तक पहुँचे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, इसमें मैं बिल्कुल देखें, ये मेरे अब ये दो जो कॉलर थे ये मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है, और इन जगहों के नाम भी मेरी समझ में आ रहे हैं। ये जो कोट मिठन वाली बात कर रहे हैं, तो कोट मिठन में ये सूरत हाल पिछले 2-3 दिन से पैदा हुई है, इससे पहले नहीं हुई थी। वो भी इसलिए कि जो पानी ऊपर नालों से इस तरफ आ रहा है दरिया सिंध की तरफ, और दरिया सिंध में भी इस वक्त जो है वो ओवरफ्लो की पोजीशन में है, तो उसके दरमियान में जो बेट का इलाका है ना, तो उसमें ये कुछ मुतासरीन कुछ बस्तियां मौजूद हैं। तो वहाँ पे लेकिन ये है कि ये मैंने देखा है कि मैंने, क्योंकि थ्रू आउट आप ये देख लें कि वाहवा से भी आगे जहाँ से केपी का ज़िला शुरू होता है, रमक चेक पोस्ट है, उससे लेके वहाँ पे जल्लो वाली है जगह, उससे लेके आप इधर आ जाएं वाहवा, फिर वाहवा की कई बस्तियां हैं, फिर उससे आगे आप टिब्बा कैसरानी है, इस तरह अपना तोसा है, तोसा के मज़ाफ़ात में बहुत सारी जगह ऐसी हैं। फिर यहाँ से निकल के आप डीजी खां आ जाएँ, डीजी खां के साथ जो है कोट छुट्टा है, माना अहमदानी है, फिर आगे जामपुर है, जामपुर की जो तहसील है दाजलपुर, और जहाँ से ये कॉलर थे हमारे, तो वहाँ पे दीवानपुर है, हाजीपुर है, मोहम्मदपुर है, फिर आगे फाजिलपुर है। हमारे इस वक्त 3 जगहों पे बेस कैंप हैं, और हमने हर बंदे को कहा है कि वहाँ पे आप अपनी इतला दें, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर वहाँ तक आप तक पहुँच जाएगी। हमारे पास है, जो हमारे पास वसाइल हैं, हम तो ये समझते हैं कि किसी की कोई फरियाद, किसी मुसीबत ज़दा की हमारे तक बात आई है, तो वो हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाता है कि हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये इतना बड़ा एरिया है, ये कोई 200-250 किलोमीटर का एरिया है, तो उसमें उसी तरह आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसी तरह आपको वसाइल चाहिए, और फिर आगे जहाँ पे पानी मौजूद है वहाँ पे तो सामान लेके जाना बड़ा लिमिटेड आप लेके जा सकते हैं। अगर वहाँ 150 की आबादी है तो आप कितने लोगों का, 25-30 लोगों का सामान बोट में रख के ले जाएंगे, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं ना गवर्नमेंट और उनके इदारों से भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे वो अपनी पूरी मशीनरी लगाएं। कहीं पुल टूट गए हैं, आज 1 हफ्ते से ज़ायद हो गया कि फाजिलपुर और राजनपुर का रास्ता बंद है जी, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ट्रैफिक में भी मुश्किलात हैं, आने जाने भी मुश्किलात हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुमकिन होगा इंशाल्लाह इन लोगों को रेस्क्यू या रिलीफ का काम करते रहेंगे। और बहुत सारी और भी मैंने बताया कि अल खिदमत तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इनके वॉलंटियर हर जगह मौजूद हैं, और ये दिन रात वहाँ पे इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं किसी चीज़ की। टोटल कितने वहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं?
हमारा फाजिलपुर में है, वैसे कैंप तो हमारी हर तहसील में मौजूद है, ठीक है। और वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ फ्लेक्स लगे हुए हैं, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ लोगों को बताया जाता है, और सारे वहाँ शहर या इर्द गिर्द आबादियों के लोग पता है ये कौन लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम तक आता है, मैंने बताया ना कि हमारे यदि वहाँ तक ये जो आपका बलूचिस्तान और ये कोहे सुलेमान की जो पट्टी है, हमारे लोगों ने शुरू दिन से पूरी कोशिश की कि वहाँ एंटर हो जाए, लेकिन जो ट्राइबल एरिया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, मेरा राब्ता वहाँ पे मूसा खेल के जो डीपीओ हैं उनसे हुआ, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ कुछ करे। मैंने कहा जी आप हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया करे, हम आते हैं। कहते ये वाला मसला है, तो मैंने कहा सतह पर भी देख रही हूँ कि वहाँ पर कुछ वो भी कोई नहीं, एक्टिविटीज कुछ नहीं भी है। नहीं। अच्छा, फिर जो आप हेलीकॉप्टर के जरिए आप राशन नीचे फेंक रहे हैं, वो लोगों तक वो जाया हो रहा है, या पानी में चला गया या फट गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो लोग उसका तो कोई फायदा नहीं कि आप कहें कि हम इमदाद कर रहे हैं, लेकिन आप कैसी इमदाद कर रहे हैं कि वो इमदाद लोगों तक ही नहीं पहुंच रही। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है कि इसके ऊपर कोई ना कोई सोचने का उनको बनाना चाहिए, कोई इस तरह का प्लान करना चाहिए कि वो इमदाद जो नीचे फेंक कर ज़ाया कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप ये देखें ना कि इस वक्त मुल्क के अंदर जितने भी गुरबा हैं जी, उन्होंने दिल खोल के इमदाद की है। जी बिल्कुल ऐसे ही हर बंदे ने यकीन करे। इवन कि मैं देखी सब लोग बाहर निकले हुए हैं, तो उन्होंने अपने अगर सैलाब ज़दगान के लिए अगर जिस तरह किसी ने कैंप्स लगाए हुए हैं या लोगों के पास जाकर वो पैसे मांगे, तो हर बंदे ने अपना हिस्सा शामिल किया। लेकिन क्या है, जितने गरीब हैं वो अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जितने अमीर लोग हैं वो नहीं कर रहे। आप किसी भी बड़े सियासी आदमी को देख लें, उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने बड़े कारोबारी इदारे हैं, छोटों की बात नहीं कर रहा, जितने बड़े से बड़े कारोबारी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि लोगों पे अपने जाती जहाज मौजूद हैं, जाती हेलीकॉप्टर मौजूद है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वो लोग नहीं कर रहे। गरीब आवाम जो है वो अपने भाई की मदद कर रही है। ये इंसानियत तो जिंदा है, अभी हम ये तो कह ही नहीं सकते। हाँ, ये नहीं कर इंसानियत नहीं है। नहीं, वैसे एक बात कर रही हूँ कि लोगों में एक एहसास है, जिस टाइम एक मुश्किल टाइम आया लोगों ने यकीन करें, मैं वही बात कर रही थी कि चाहे हमारे जो भी हालात हैं, हम एक कौम बनी हुई है और वो कौम एक दूसरे का साथ दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है इस टाइम मुश्किल वक्त में। ये तो इस पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे कार खैर का जज्बा इतना है। आप इससे अंदाजा लगा लेना, आप सर्वे रिपोर्टें देखें, पाकिस्तान में हर साल 700 अरब रुपए की चैरिटी होती है। 700 अरब रुपए की। असल इस मुल्क का जो मसला है वो है करप्शन। ठीक है, दुनिया जहान से आपको एड आएगी, लेकिन कहाँ जाएगी ये पता नहीं चलेगा, ये नहीं आपको पता लगेगा। इसमें है ठीक है, बहुत कम आपकी एनजीओज और इदारे हैं जो हकीकतन लोगों तक वसाइल पहुंचाते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उनके पास आते होंगे, लेकिन हमें नहीं नजर आता कि वो ग्राउंड लेवल पे कहीं मौजूद हों। क्योंकि जाहिर सी बात है ये आए इस टाइम लोगों ने बड़ा, बाहर से भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो चीज़ें उन मुस्तहिक लोगों तक फिर पहुंचनी चाहिए। ये तो समझते हैं कि आपकी एक अमानत है और आपने उसमें अमानत में खयानत नहीं करनी, आपने वो अमानत जो बाहिफाजत जो है उन लोगों तक। आप यही देख लें, जो मफाद परस्त लोग हैं जी, वो रास्ते में रुकावट बने हुए हैं कि मुस्तहकीन तक चीजें पहुंचने नहीं देते, रास्ते में लूट लेते हैं। सर रास्ते वाकई, और एक मतलब ये है कि लोगों ने डंडे शंडे भी उठाए हुए हैं, मतलब ये हालात है। नहीं, इससे आप ये देखें ना जी, एक मेरा यानी वहां पे एक बस्ती में मैं गया हूँ, वहां एक शख्स ने रो के बताया कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा कि जी यहाँ का जो सरदार है उसके कारिंदे रात आते हैं और हमारे जो गिरी हुई छतें हैं उनके टीयर गार्डर ट्राली में लोड करके ले जाते हैं। सर देखिए कितना ये अब जुल्म है। इससे बड़ी बेहिसी हमारी और क्या होगी। हाँ। ठीक है, और इन लोगों का, इन वडेरों का मैं आपको बताऊं, इनका तो कारोबार अब शुरू हो जाना है। हाँ। ठीक है, यानी गवर्नमेंट से जो इनको वसाइल आने हैं वो अवाम तक तो नहीं जाने, जो खुद अवाम की चीजें उठा के अपनी जगहों से लेके जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया।
اچھا جی ناظرین، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم آپ کو لے کر بھی گئے تھے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے عرس مبارک کا آج پہلا دن ہے، اس کے حوالے سے آج ان سے بات کریں گے، جو ان کی اسلامی خدمات تھیں، انہوں نے جو تبلیغ کی، اس حوالے سے آج ان سے ڈیٹیل پہ بات کریں گے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جیسے آج عرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آج ان کا پہلا دن ہے عرس کا۔ جی اول تو عرس کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی وہ ہے کہ عرس کا مطلب ہی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو اس حوالے سے عرس منایا کیوں جاتا ہے اور عرس کا مطلب کیا ہے۔ عرس جو ہے یہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہمارا عام عروس کا لفظ، یہ عرس کی جمع ہے، تو عروس کہتے ہیں جو مقصد ہے کہ نئی دلہن یا شادی کا دن، خوشی کا دن، عرس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان بزرگان دین کا عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو وصال ہے، ان کا جو وصال ہے یہ عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس کو عرس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ صحیح، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی خوشی میں جو ہے وہ خوشی سے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ موت کے خوف سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، تو لیکن ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو اس وجہ سے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ملتان کی ایک بہت بڑی ہستی، جو کہ ملتان کے اگر میں یوں کہوں کہ بادشاہ اور وقت کے جو ہے نا ولایت کے بادشاہ گزرے ہیں، حضور غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا عرس مبارک جو ہے یہ آج کے دن پہلی تقریب ہے، آج پہلے دن کا آغاز ہے۔ آپ کی ولادت جو ہے یہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ معاملہ ہے کہ آپ کی ولادت جب ہوئی تو رمضان المبارک کی طاق رات تھی اور لیلۃ القدر تھی، اور اس کے بعد کوئی تقریباً کچھ 27ویں شب، اور اس کے بعد جتنے دن باقی تھے آپ نے ایک دن بھی آپ جو ہے نا پیدائشی ولایت کا آپ کا وہ ہے کہ آپ نے ایک دن بھی دوران روزہ دودھ نہیں پیا، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ دوران روزہ نہیں پیا، مینز کہ جب پیدا ہوئے اس دن سے لے کر اور شوال کی پہلی تاریخ تک جو روزے کا ٹائم ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اور دوسری آپ کی خصوصیت یہ کہ آپ کے والد یا آپ کے گھر میں جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو آپ اس میں اپنے ساری کھیل، جیسے بچے جھولے میں کھیلتے ہیں اور مقصد ہے کہ اپنی اس میں لگے رہتے ہیں، تو آپ سب کچھ چھوڑ کر اس طرف اس طرح متوجہ ہوتے تھے کہ قرآن پاک سن رہے ہیں، اور آپ سب چیزیں چھوڑ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے والد نے اس کو جو ہے نا بڑا خوش ہوتے تھے اس بات پر۔ پھر اس کے بعد آپ کے ایک بھائی پیدا ہوئے جو کہ 3 سال کے بعد تقریباً وہ بھی جو ہے نا پیدائشی ولایت پر فائز ہے۔ پھر آپ جو ہے حضور غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں ایک بڑا درس دیتی ہیں۔ آپ نے سب سے بڑا جو کام کیا، ایک کمرے سے، میں زیادہ دور لمبی بات نہیں کرتا، ایک کمرے سے ایک درسگاہ کا آغاز کیا۔ آج ہمارے ملتان میں وہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جس کو ہم بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک کمرے سے سٹارٹ ہوئی تھی، آپ نے ایک کچے کمرے سے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ یہ بڑھتی چلی گئی، اور دنیا سے آپ کے پاس جو ہے طالب علم جو علم کے حصول کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا کانشیس تھے، وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے علم حاصل کرتے، اور آپ نے کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی اس حوالے سے نہیں لیا، اور پھر اس کو بڑھاتے چلے گئے۔ یہ ایک کمرے سے ایک عمارت میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کے بعد آج دیکھ لیں۔ لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ اس کے نام کی جو ہے عزت ابھی ہمارے ہاں بہت زیادہ، ہم تعلیمی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ، کیونکہ میرا بھی تعلق ظاہری بات ہے ایجوکیشن سے ہے، تو اس نام کی جو
عزت تھی، اس نام کی جو عظمت تھی نا، اس کو ہم نے برقرار جو ہے وہ نہیں رکھا. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کار فرما ہیں، لیکن قطع نظر اس سے، لیکن یہ ایک ایسی درسگاہ ہمیں حضور غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دے گئے ہیں کہ اگر ہم اس کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں اگر چلائیں تو بہت زبردست جو ہے ہم یہاں سے ریزلٹس لے سکتے ہیں. بہت زبردست ہم جو ہے یہاں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کو مزید آگے بڑھائیں. تو آپ کی سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نفع دو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو. آپ نے آپ اتنے پولائٹ تھے کہ آپ نے کبھی نہ غصہ کیا نہ کبھی کسی کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ آپ کبھی سائل کو خالی بھی نہیں لوٹاتے تھے. اور ایک مرتبہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کے پوتے حضور شرف الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ چھوٹے تھے، ایک خاتون آئیں، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، تو آپ کے پاس آئیں کہ دعا فرمائیں. آپ نے تھوڑا سا خاموشی اختیار کی، آنکھیں بند کی اور سر نیچے جھکا لیا. تو آپ نے جب آنکھیں کھولی تو کہا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اچھا چلی گئیں واپس. تو حضور شرف الدین عالم باہر جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ روتی ہوئی نکل رہی تھی. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے آپ کے دادا نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر میرے نصیب میں ہوتی تو اللہ مجھے ویسے ہی دے دیتا، پھر آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی. تو گئیں تو ان سے حضور غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا تجھے بھیجنے والا جو ہے نا وہ بڑا کامل ہے. آپ نے پھر آنکھیں بند کی اور کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا 1 2 3 4 7 تک فرما کر آپ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ 7 بیٹے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھے ہیں اور 7 کے 7 ولی ہوں گے. اور اس خاتون کے 7 کے 7 بیٹے ولی ہوئے. صحیح، سبحان اللہ. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج ڈاکٹر خضرہ عارف موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو سو مچ. اچھا آج ہم خضرہ سے بات کریں گے جس ٹائم جو ابھی جنوبی پنجاب میں جیسے سیلاب کی صورتحال ہے اس پہ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں ان کی اس ٹائم ذہنی مسائل کیا ہیں اور آگے آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے. اسپیشلی ہم ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں گے جو خواتین ہیں اس ٹائم، جو جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریگننٹ بھی ہیں، کچھ نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے، کچھ نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ جس ٹراما سے گزر رہے ہیں اس ٹائم، جو ان کو ڈپریشن ہے، بہت زیادہ ان کی جو کیفیت ہے، ان کا جو اندر کا ایک دکھ ہے، وہ نہ وہ رو سکتے ہیں، نہ وہ ہنس سکتے ہیں، نہ وہ بیان کر سکتے ہیں جو اس ٹائم ان کی کنڈیشن ہے. آج اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے. فضا کیا کہنا چاہیں گی اس ٹائم جو حالات ہیں، جو اس ٹائم جو لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں جو لوگ بچ گئے ہیں وہ لوگ بہت کچھ کھو چکے ہیں اپنا. اس ٹائم جو ان کے ذہنی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ چیز تو ہم ویسے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جب سے فلڈ آیا ہے 2010 سے اب کا یہ سب سے بڑا جو ہے سیلاب ہے جو جس نے بہت زیادہ نقصان کیے ہیں. اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں چاہے ہم یہاں بیٹھے اور ہم اس سے متاثر ابھی نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اس سے کہیں نہ کہیں متاثر ہے. ہم بھی بہت ساری چیزوں کے لیے کانشیس ہوئے ہوئے ہیں اور ہمارے اپنی جو مسائل ہیں وہ ہر طرح سے آپ دیکھ لیں، پروفیشنل ہو یا ہماری پرسنل ہو، وہ چیزیں ہمیں خراب کر رہی ہیں. دوسری اس میں بات یہ کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سے ہم افسوس تو کر سکتے ہیں، ہم ان کا دکھ تو بانٹ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے امداد بھی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک اسٹیٹ میں وہ ہیں اس کے لیے ہم بہت پرولونگ شاید کچھ نہ کر سکیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ امداد کرنے کے لیے ان کو فزیکلی کپڑا جوتا چیزیں تو پرووائڈ کر دیں گے، لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ شاید ہم اتنا کام جو ہے ابھی ہم نہ کر سکیں کیونکہ ایک کروشل ٹائم ہے یہ.
تو اس پہ یہ ہے جو جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے وہ واقعی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس پر ہم افسوس کر سکتے ہیں، ہم اپنی جو ہے چیزوں کو ان کے آگے رکھ سکتے ہیں یا ہم ان کو سن سکتے ہیں، اور یہ بہترین ایک موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو جتنا ہو سکے مینٹلی طور پہ ان کی ڈپریس کنڈیشن کے اس جو ہے ٹینیور میں ہم ان کو سن لیں، جسے آج بھی وہ مطلب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا ہم دوسری جگہوں پر بھی ہم اگر خود بھی وزٹ کریں ہم تب بھی وہ چیز ایک نظر ہمیں آ رہی ہے کہ لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنتے نہیں ہیں، چیزیں نہیں کر رہے، ان کا غصہ، ان کا جو اس ٹائم میں لیول آف ڈپریشن ہے وہ ہر چیز جائز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم سے کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور وہ سب سے بڑی نیگلیجنس یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کر تو رہے ہیں لیکن ہم ان کو ابھی بھی پیار سے بیٹھ کے سن نہیں رہے، ایسے ہی ہے کہیں نہ کہیں وہ اس چیز سے بہت نگلیکٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے باتیں وہی کرنی ہیں جو سب نے ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے منہ سے کہیں بھی ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ اور واقعی نا جو اس ٹائم حالات ہیں اس میں تو ہم لوگ یہ ہے نا کہ ہم نے ان تک ان کو ظاہر سی بات ہے زندہ رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تو پھر ہم نے ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچانی ہے، راشن ہو گیا، کھانا پینا ہو گیا، جو کپڑے ہو گئے، جوتی ہو گئی، مطلب اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ان کے آپ اپنا کندھا دینا ان کو کہ وہ رو سکیں، ایٹ لیسٹ اپنا دکھ بیان کر سکیں، وہ اس ٹائم زیادہ ضروری ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ کیتھارسس جو وہ رو کر یا وہ چیزیں کر کے کر لیں گے، بیان کر کے کر لیں گے، وہ بے شک ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے منہ سے کہہ دینا، کہتے ہیں کہ آپ اگلے انسان کو آپ کی کیفیت دیکھ کے نظر بے شک آ رہی ہو، لیکن جب وہ انسان اپنے منہ سے اس کیفیت کو ادا کر دے گا یا وہ اپنے الفاظ میں اس کو جو ہے بیان کر دے گا تو اس کے دل کا جو بوجھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، یا وہ اس کو کوئی نہ کوئی چیز چلے وہ چیز واپس نہیں آئے گی لیکن اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑا صبر آ جائے گا، تو اس ٹائم پہ ہمیں برداشت کرنے کی بجائے یا ان کو حوصلے دینے کی بجائے ہمیں ان کے اندر وہ صبر پیدا کرنا ہے، کیونکہ آگے کی سچویشن میں کب تک سٹیبلٹی ہو نہیں پتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی، تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، جس طرح انہوں نے بہت کچھ اپنا کھو دیا ہے، چیزوں کو دوبارہ سے اپنی لائف کو اس میں سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی 2-3 مہینے لوگ کریں گے، جائیں گے، آئیں گے، لیکن اس کے بعد جو ان کے مینٹلی ان کے اوپر جو اثرات ہوں گے وہ میرے خیال میں ڈفرینٹ ہوں گے، ابھی کچھ ڈفرینٹ ہے، یہی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں 2010 میں فلڈ آیا، اس ٹائم کتنی امداد ہوئی، چیزیں ہوئی، ہم نے سب نے دیکھا کہ اس ٹائم پر کتنے لوگوں کو کام جو ہے کیے گئے، ان کے ساتھ چیزیں کی گئیں، لیکن اس کے بعد کچھ مہینے کیا گیا، اس کے بعد وہ چھوڑ دیا گیا، اس سے سروائیو آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کچھ بنایا نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو ویسا سیٹل نہیں کر پا رہے جیسے وہ تھے، یا جس طرح کی ان کی چھوٹی موٹی چیزیں اس ٹائم چل رہی تھیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی اس مینٹل ہیلتھ یا اس کنڈیشن پہ آج بھی کام نہیں ہو رہا، اور یہ چیز ہم اب بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا ٹائم کام کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہم کر لیں گے لگ کر، اس کے بعد ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، لیکن ٹائم شاید وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اچھا، اس ٹائم آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے، اس بار جو سیلاب آیا ہے وہ اتنا خطرناک سیلاب ہے جس میں وہ کافی جانیں بہا کر لے گیا، اچھا بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ چلے گئے، ان کے بہن بھائی چلے گئے، کچھ بچ گئے، کچھ کے رشتہ دار چلے گئے، مطلب وہ اس ٹائم اتنے بچے جو ہیں وہ سہم گئے ہیں، ڈر گئے ہیں کہ ان کے اندر اب ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ آگے بھی اس کو لے کر چلیں گے، ریسائیکل کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا ان بچوں کو جو ایکچولی ہیلپنگ ہینڈ ایکچوئل ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کوئی ایسی امداد ہو جو کپڑے جوتوں کے علاوہ ان کو شفقت کے ساتھ ان کو لے کر چل سکے، جیسے اب آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں لوگوں کے درمیان جو کنڈیشنز چل رہی ہیں کہ ابھی بھی لوگ اپنی وہ مطلب سیلاب میں چیز بہہ گئی ہے، اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو اس کو چوری کر لینا، مطلب ابھی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ابھی بھی اغوا ہو رہے ہیں لوگ، ابھی بھی لوگوں جو ہے نا دشمنیاں نکال رہے ہیں، تو یہ وہ ٹائم تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ لوگ ابھی بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو اس ٹائم میں ان بچوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ شفقت کا اگر ہاتھ رکھا جائے تو وہ میرا خیال سے ایک بہت بڑا ہمارا وہ ایک اچیومنٹ ہوگی، رادر دین کہ ہم ان کو دلاسے دے کے کپڑے جوتے دے کر ہم ان کو سائڈ پہ کر دیں۔
ظاہر سی بات ہے اس پہ ساتھ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اچھا پھر یہ نہیں ہے اس ٹائم ذہنی طور پہ مرد حضرات بھی بہت زیادہ مرد حضرات بھی اس ٹائم جو ہے کیونکہ وہ ڈبل چیزیں فیس کر رہے ہیں، کیونکہ جو گھر کی خواتین ہیں وہاں کیونکہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پردے کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ابھی جو ہے ان کی گھر کی خواتین روڈز پہ آ گئی ہیں، تو وہ یہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے. بچے جن کے چلے گئے، جن کے پیارے چلے گئے، جن کا سب کچھ ہی چلا گیا. ڈیفینیٹلی ایک بہت ویئرڈ قسم کی سچویشن ہے جس کو ہم اس ٹائم میں دیکھیں تو ہم یہاں ہم فیل اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح وہ لوگ اپنے اندر جو ہے چیزیں لے کے بیٹھے ہیں یا وہ سنبھال رہے ہیں، کر رہے ہیں. پھر بھی اگر ہم ایک یونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو لانگ ٹرم پرسو کریں تو میرا خیال سے کہیں نہ کہیں ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز جو میں کہوں گی کہ اگر ہم وہ بار بار غلطیاں نہ کریں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال فلڈ آنا ہے اور ہم ابھی بھی ان علاقوں میں آبادیاں بنا لیتے ہیں، چیزیں بنا لیتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو ختم کر دیں تو میرا خیال سے ہم آگے آنے والی چیزوں کے لیے تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈی جی خان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ غصہ بہت آتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بس یہی اس کا علاج بتائیں. غصہ بہت آتا ہے، پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا، یہ دونوں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ اب یا تو غصے کی وجہ سے پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا ویسے دل نہیں لگتا، یہ دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں نا، ایک بیماری نہیں ہے. اچھا ان سے پوچھ، ہاں جی ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، آپ کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ بس میرا کام ہے موبائل چلانا، گیم کھیلنا، بس کوئی اور کام بتائے مجھے غصہ آتا ہے. تبھی تو دل نہیں لگتا. جو موبائل چلائے اس کو پھر ہم کیا کریں کہ جن کو صرف کام میں جو ہے موبائل میں دل لگتا ہے تو پھر وہ واقعی ان لوگوں کا نہیں لگتا، اس کا علاج نہیں ہے، پھر اس کا علاج نہیں ہے. پڑھائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، مجھے کھیلنے. بہت شکریہ. ویسے یہ پہلی کال تھی جو بڑی انٹرسٹنگ مزے کی تھی، لیکن اس میں یہ کال ہے، اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہے. ہاں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ہمارے پاس بہت کیسز ہیں. اس میں میں ایک چیز کہتی ہوں کہ آپ اپنا اسکیجول اور پلانز بنا کے رکھیں. یہ ان کال کو بھی میں یہی کہوں گی، وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ آپ اپنا پلان مینیج کریں، زندگی کو مینیج کریں. یہ نہیں ہے کہ دل نہیں لگ رہا، دل اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ آپ نے دل آلریڈی کہیں لگایا ہوا ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ہمارا کام میں دل نہیں لگتا، چیزوں میں دل لگانے کی جگہ نہیں ہوتی، کرنے کی جگہ ہوتی ہے. یہ تو یہاں پہ آپ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سمجھ کے کریں، دل لگا کے نہ کریں. دل لگا کے بھی کریں، دل لگا کے نہ کریں، کام کر کے کریں. اچھا جس طرح عثمان صاحب آپ سے بھی جانوں گی، اس ٹائم جو سیلاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو اپنا فائدہ اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مزید ان کے لیے آسانیاں کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی جو ہے روشنی ڈالیے گا. ایک چیز، کیونکہ میں بھی جو ہے ایک تعلیمی ادارے سے منسلک ہوں، تو اس حوالے سے ہم نے بھی ایک کمپین اس حوالے سے جو ہے شروع کی. تو میں خود روڈ پر کیمپ کے دوران کھڑا ہوا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ایک بہت عجیب چیز دیکھنے کو ملی کہ ہمارے سے لوگ پوچھتے تھے دینے سے پہلے کہ کیا یہ ہمارا پہنچ جائے گا یا ایگزیکٹ جگہ پر پہنچے گا. یہ ایک چیز دل کو جو ہے نا وہ پر ملال کرنے کے لیے ایک بہت زبردست چیز تھی. مجھے اتنا شدید دکھ ہوا کہ یار دیکھیں، ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا صحیح جگہ پہ لگے گا کہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم جب دینے گئے اس سامان کو، ابھی بھی ہماری کمپین چل رہی ہے، لیکن جب ہم اس سامان کو دینے گئے تو ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ جو یہاں کے بھکاری لوگ ہیں، مانگنے والے، منگتے، غریب نہیں، فقراء نہیں، مساکین نہیں، جو مانگنے والے ہیں، یہ مانگنے والے علیحدہ ہیں اور غربا، مساکین، فقراء علیحدہ ہیں. یہ مانگنے والے بالکل عادی مجرم مافیا ہے نا، یہ تو ایک مافیا ہے پراپر. یہ لوگ سڑکوں کے ان علاقوں کے نا یہاں سے جا کر وہاں پر سڑکوں پر، اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو سامان تھا کچھ بچ گیا تھوڑا سا نا، کیونکہ آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، ہم پھر واپس چلے تو ہمارے پیچھے بائکس لگ گئیں
اچھا بائکس پر یہ تو لوگ اور وہ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ اس سامان کو لینے کی مینز کے 500 کا وہ پیکٹ تھا تو انہوں نے 600 700 کا پیٹرول لگا دیا اس کے پیچھے. اب یہ کہاں چھیننے کے لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ جو چیز ہے تم نے سامان لینا ہے تو پھر تمہارے پاس اتنے پیٹرول کے پیسے ہیں تو تم سامان یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر بائک پر تم شہر بھی جا سکتے ہو, شہر سے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ایک بڑی کریٹیکل ہمیں دیکھنے کو ملی. اچھا اس میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ بھال کر جو بھی جائے وہ وہاں جا کر دیکھ بھال کر اور روڈ کے کناروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوشش کریں گے نہ دیں, کیونکہ جن علاقوں میں پانی چاروں اطراف سے آ کر اور درمیان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا, کوشش کریں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے تھرو, جیسے ہماری فوج ہے یہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں تک لے کے جاتے ہیں سامان, آپ ان کو دیں, یہ وہاں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے. کام کر رہے ہیں اور پھر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ کون سے گھر جو ہیں وہ زیادہ تباہ ہوئے ہیں, کون سی کی جانیں گئی ہیں, روڈوں کے کناروں پر نہ دیں سب سے. اور دینے کے حوالے سے کچھ ایک دو سوال میرے سے پہلے بھی ہوئے کہ کیا کیا چیز ہم دے سکتے ہیں, مینز کہ کس طرح کے پیسے ہم دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کے, خیرات کے یا ویسے صدقات. تو ان لوگوں کے لیے جن حالات میں یہ موجود ہیں ان کے لیے ہر قسم کا صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, ہر چیز ان کے لیے جائز ہے اس وقت. صحیح. کیونکہ ان کے پاس تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہاں پر کہ جو پہلے دینے والوں میں سے تھے اور اب ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. صحیح. تو ان کو کیا کہیں گے کہ آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں؟ تو لوگ کئی کہتے ہیں, ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ جی زکوٰۃ ان کو کیسے دیں. زکوٰۃ دینا ان کے لیے جائز ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر اگر مالدار ہے لیکن گھر سے چلا تھا تو مالدار ہے, اگر راستے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا مصائب ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کے پاس اسباب ختم ہو گئے تو وہ زکوٰۃ کے ساتھ اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, مطلب آپ اپنا زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. بالکل دیں, اور میں کہتا ہوں کہ بھرپور اس وقت دینا چاہیے. اس وقت ہمیں بھرپور طریقے سے اپنی زکوٰۃ, صدقات وغیرہ کو انہی لوگوں کو دینا چاہیے اور ڈیزرونگ ہیں اس ٹائم یہ لوگ. بالکل. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جس طرح یہ ابھی آپ زکوٰۃ وغیرہ یہ تو اب چیزیں کلیئر ہو گئی نا کہ وہاں پر آپ اپنے یہ صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ اس کے پیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں نا یہ چیزیں لینے سے بھی جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم صدقہ کی جو ہے کوئی چیزیں نہیں لیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یا اس کے لیے کہنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں, وہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہمارے ہاں جو اسلام نے ایک اصول بیان کیا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دینے کے لیے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی یہ صدقات کے پیسے. کیوں؟ اس کے اوپر جب یہ چیز واجب ہے کہ وہ لے سکتا ہے, یعنی ہمارا دینا اس کو واجب ہے اور اس کے اوپر لینا بھی جائز ہے, تو پھر اس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے ہمارے, کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کی نیت ہے, آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس نیت سے دے رہے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن ہم کچھ جلدی میں ہوتے ہیں, تو ہم جب نیت کرنے لگتے ہیں نا تو دل میں ہماری نیت ہے کہ ہم ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں جو بھی ٹائم ہے, لیکن زبان سے ہمارے سے ادا دوسری نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو کیا پھر ہماری نماز نہیں ہوگی؟ ہماری نماز ہو جائے گی. یہ ہماری شریعت کا اصول ہے کہ دل کے ارادے, پختہ ارادے کا, آپ نے جب وضو کرنے سے پہلے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی نماز وہی کنسیڈر ہوگی, زبان سے کچھ بھی ادا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے نیتوں کا, نیت انما الاعمال بالنیات وانما اعمال کا دار نیتوں پر ہے. بالکل, اعمال کا دار. اب اس لیے ان کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقات دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں, کیونکہ ان پر اس ٹائم واجب ہے, لگتی ہے ان کو, تو آپ دیں. آپ بتاتے کیوں ہیں, کسی کی دل آزاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیں, خوش دیں. انہیں کہتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے نا یہ کرتے ہوئے, حالانکہ کبھی اکثر مجھے جہاں یہ لگے غلط کہ نہیں وہ تو میں وہاں پہ بول بھی دیتی ہوں کہ یہ چیز آپ کے اپنے ایمان اور اپنے یقین کے اوپر ہے. تو آپ لوگ یہ کہہ کر کے کسی کو دینا کہ میں صدقہ کے پیسے آپ کو دے رہی ہوں یا میں صدقہ خیرات کا آپ کو,
تو وہ لوگ بھی ان کے اوپر یار کہ ہمیں پتہ نہیں اپنی بلاؤں کا اپنی وہ چیزوں کا اتار کے ہم لوگوں کو یہ دے رہے ہیں، تو وہ ایسی ہے، وہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب جو ہے وہ پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تو ہمارے مال کی جو میل ہے وہ بیسیکلی زکوٰۃ ہے، لیکن جس کے اوپر لگ رہی ہے، جس کو دے رہے ہیں، اس کے لیے وہ میل نہیں ہے، اس کے لیے وہ پاک، صاف اور حلال طیب رزق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں حصہ رکھا ہے اس کا، اور ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے بات نکلی تو وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ ہمیں یہ اتنی ضروری انداز میں دینی چاہیے کہ ایک خاتون تھی، ان کی گولڈ کی جو جیولری ہے وہ انہوں نے بنوائی، ان کے بیٹے کی شادی تھی، ایک دن پہنی، اگلے دن وہ گھر سے غائب، اس وقت گولڈ کی پرائزز 4700 روپیز تک تولا تھا۔ صحیح۔ اب وہ جب غائب ہوا تو ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، نہیں ملا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کی میں زکوٰۃ ضرور دیتی رہوں گی، وہ زکوٰۃ دیتی رہی، یہ یقین کریں کہ تقریباً 10 سال کے بعد وہ جیولری گھر میں سے مل گئی، برآمد ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ کی برکت ہے۔ اچھا، یہ واقعی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر جیولری وغیرہ ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے نکالنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2.5 روپے دینے کے بعد 100 روپے کے پیچھے ہمارے 97.5 روپیز بچ جائیں گے، حالانکہ بیسکلی ہم اس کو 110 بنا رہے ہیں کہ وہ 2.7 بھی واپس آنے ہیں اور 10 مزید بڑھ کر بھی آنے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑی سی تاخیر ضرور ہے، تو اس حوالے سے بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ بالکل بھی نہ کہیں، انہیں کہیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ ان کو سیدھا کہیں کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ہماری طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے مال میں ان کے لیے تحفہ رکھا ہے نا، ہماری زکوٰۃ نکل گئی، ان کے لیے تحفہ ہے، تو آپ تحفہ کر کے دینے، کیوں آپ نے دل آزاری کرنی ہے کسی کی؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی مانگنے والا بھی ہے نا، اس کو بھی کہیں کہ بھائی یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، اس کو بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کلیئر کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا خضر، جس طرح ابھی ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آنے والا جو یہ اس کے بعد جو ایفیکٹس ہوں گے، آفٹر ایفیکٹس، وہ کس طرح کے ہوں گے اور کس طرح ان سے فائٹ کی جا سکتی ہے، نکلا جا سکتا ہے؟ جو اب آنے والے مطلب جو ہم چیزیں دیکھیں گے نا، سب سے پہلی ایک چیز دیکھیں گے کہ جو خواتین ایسی ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں، یا مطلب جو چھوٹا موٹا اپنا کام شام چیزیں کر لیں گی، سنبھال لیں گی، وہ تو شاید اپنے آپ کو گروم کرنے کی کوشش کر لیں، مطلب جیسے کسی اور شہر چلی جائیں یا چھوٹا موٹا کوئی کام شام کر لیں، لیکن وہ عورتیں جو کچھ نہیں کر سکتی یا اپنے طور پہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گی، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا چیزوں کو سنبھالنا کرنا۔ میں آپ کو ویسے بتاتی ہوں کہ ابھی ہم نا کچھ دن پہلے، ایک آدھ دن پہلے ہی ہم ایسے پیٹرنس وغیرہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو کوئی نہ کوئی کام شام چیزیں کریں گے، ان کو تو ڈیفینیٹلی فنڈنگز ہوں گی، چیزیں ہوں گی، ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے یا چیزیں جو بیمار ہیں یا کوئی کسی ان کو کوئی پرابلم ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو وہ ایک سجیشن تھی ہماری کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں یا ان لوگوں کو ہم کوئی ایسا شیلٹر یا ادارہ کوئی ایسا پرووائڈ کر دیں یا چیزیں پرووائڈ کر دیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کام سیکھ لیں، کر لیں، ایٹ لیسٹ وہ کسی قابل ہو جائیں زندگی میں، آگے بھی جو وہ مصیبتیں چیزیں جو بھی وٹ ایور اب ان کو فیس کرنے کا۔ اچھا، کالر ہے ہمارے ساتھ خضر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میرے بیٹے کے لیے ایک سوال ہے۔ جی جی، اس کا نام ہے، وہ کافی محنت کرتا ہے، کام میں بھی جاتا ہے، بڑا زیادہ وہ محنت کرتا ہے، لوگ اسے ٹوکتے روکتے ہیں، اس کے بعد اسے ایسی نظر لگتی ہے میم کہ بچہ بالکل کام سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی اچھا وظیفہ مجھے بتا دے، میں والدہ ہوں اس کی، جو اس کے لیے کامیابی کا چہرہ بنے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، رخسانہ میرا نام ہے، بڑا شکریہ میم، اس سے کافی پریشان ہوں، لیکن مجھے کچھ بتا دے تاکہ میں پڑھتی رہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ پوچھنا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی یہ معاملات جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہیں، نظر کا تو برحق ہے
کہ یہ لگتی ہے، اور کچھ لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے ایک بہترین جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اور ان کا بیٹا بھی دونوں روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اور یہ ایسی تسبیح ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان فی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ دو کلمات ایسے ہیں جو کہ زبان پر بہت نرم اور بہت آسان ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، اور میزان میں بہت زیادہ وزنی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 5 منٹ یا 7 منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح پڑھنے کے لیے. تو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا انشاءاللہ. یہ لوگ واقعی پریشانی میں تو رہتے ہیں. یہ بہت زبردست ہے، یہ میرا خود آزمایا ہوا وہ ہے. جس طرح بری نظر آپ کو لگے جو ہے وہ اس سے بھی آپ محفوظ رہتے ہیں. نظر کے لیے بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ یہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پورے گھر پر دم کریں، بیٹے پر بھی کریں، اپنے اوپر بھی کریں. تو 3 بار، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ صبح میں اور ایک فرشتہ شام میں مقرر کرے گا، جو سارا دن اس کی حفاظت کرے گا. جو صبح میں 3 مرتبہ پڑھے گا، جو شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے صبح تک وہ فرشتہ جو ہے وہ حفاظت کرتا رہے گا. میرا خیال ہے کہ یہ نف ہے کہ ہم احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ تعلیم لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے کہ وہ کس طرح جو ہے ان چیزوں کو پھر آگے ان کے افیکٹس کیا ہوں گے. ہم نے ان کو جو بیسک میں بتا رہی تھی بات وہ یہ تھا کہ ہم اپنا ان عورتوں اور لوگوں کو نہ پریپیئر کر لیں آنے والی مشکلات کو حل کرنے کے لیے. رادر دین، میں ایک چیز کے ویسے خلاف ہوں پرسنلی کہ ہم بہت زیادہ چیزیں جب خود سے لوگوں کو کر کے دے دیتے ہیں نا، پھر لوگ اس کی اہمیت اور جو اس کی ایک مضبوطی ہے وہ کھو دیتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے، یا شاید میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ میں لوگوں کو بھی یہی بات کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ ان کو خود سے کچھ کرنے دیں. ان کو آپ ایک ہیلپنگ ہینڈ تو ان کا بنے، لیکن آپ انوالو نہ ہو ان کی کچھ کی ہوئی چیزوں میں. اس سے سب سے بڑی ایک بنیادی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جب ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں نا، تو ایک تو اہمیت کم ہوئی، وہ ایک الگ چیز ہے. دوسرا، وہ کبھی زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پاتے. آپ ضرور ان کو گھر بنا کر دیں، آپ ضرور ان کو کپڑے دیں، آپ ضرور چیزیں کریں، لیکن جو اس ٹائم ان کے کروشل کنڈیشن ہے آپ اس سے جو ان کو نکال رہے ہیں، اگر آپ ان کی نقل مکانی کروا بھی رہے ہیں، ان کو کسی اور شہر کسی اور جگہ بھیج بھی رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ایک سٹیبل کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ان کو بھی اس میں انوالو ہونے دیں، کرنے دیں ان کو. یعنی ان کو ایک اتنی محنت کر لینے دیں کہ وہ جا کر وہ چیزیں لیں. ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کو کہتے ہیں کنڈیشننگ. ایک ایسی کنڈیشننگ جو آپ ایک ایسے ہی موقع پہ یہ چیز کام آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب لوہا گرم ہوتا ہے نا، چوٹ تبھی لگانے میں مزہ آتا ہے، تبھی چیزیں ٹوٹتی ہیں. وہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کا کوئی وہ حاصل وصول نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو ان چیزوں سے باہر نکالیں. ایک ذہنی طور پہ ان کو ایک ٹینشن فری ماحول مل جائے گا، کاؤنسلنگ ہو جائے گی ان کی، ایک آٹو کنڈیشننگ ہے ان کی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ ان کو بہت اچھے سے جو ہے ہیلپ کرے گی اپنی لائف کو آگے چلانے کے لیے. اور یہاں ہم لوگ ان عورتوں کے لیے دیکھتے بھی ہیں، ابھی پچھلے دنوں کچھ جو ہے نا فیملیز آئی ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کے گھر میں نا 6 عورتیں تھیں، تو وہ ساری عورتیں یہاں ملتان شفٹ ہوئیں. تو ویسے ان کی ایک مطلب وہ کیونکہ ہمارے ذرا جاننے والے تھے تو انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا کہ اس طرح سے وہ عورتیں ہیں، لیکن ان میں سے نا کوئی کچھ جانتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے. پہلے وہ گھروں میں رہتی تھی، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ جانتے ہو کہ آپ 4 سلائیاں لگا لو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کپڑے شپڑے تو ہم سی ہی لیتے ہیں. ہم نے کہا آپ کو ہم 4 نا سلائی مشین رکھ دیتے ہیں، آپ کپڑے سی کے جو ہے نا چیزیں کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کا غم ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ چیز میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کریں تاکہ ان کی زندگی میں آگے ان کے لیے کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا ہو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جن کا سب کچھ چلا گیا ہو ان کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی جو وہ جانتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کمفرٹیبل ہیں اس میں ہم ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ہم چلیں اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. بالکل ایسے اور یہ ہوگا کہ کسی کے سامنے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ بھی پھیلانے نہیں پڑے. بالکل ایسے. تو یہ سب سے بڑا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ابھی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ اس سے زیادہ اس کی حد سے زیادہ نہیں پھر ہم عادی ہو جائیں گے اس چیز کے. نہیں پھر محسوس بند ہو جائے گا. بالکل ایسی ہے. پھر ہم ان کو عادی کر دیں گے اس چیز کا. پھر وہ اس معاملے میں اسٹک ہو جائیں گے کہ اب کوئی آئے گا اور آ کے ہماری مدد کرے گا تو ہم کچھ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اور جب غلطی سے اگر آپ وہاں تک نہ پہنچ سکے اور ان کی مدد نہ کر سکے تو انہوں نے پھر اپنی فرسٹریشن آپ لوگوں پر اور باقی لوگوں پہ نکالنی ہے. یہ وہ وائس ورسا ایک چیز ہے جو غلط ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے یہ ایک بہت ایسا ٹائم ہے کہ ہمیں کرنا ابھی چاہیے. تو ہم لوگ وہ تو اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہے. ابھی تو بہت بالکل اس جگہ پر لے کر آنا کہ تھوڑا ان کو سٹیبل کر دینا کہ ہاں آپ لوگ محفوظ ہیں اور آپ لوگوں کے لیے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آگے کی چیزیں تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. کیونکہ یہ تو ہو گیا ریسکیو کر لیا. جگہیں ہیں اسما کو ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھیں لوگ جو ہے شفٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. وہ پانی میں رہ رہے ہیں. مطلب یہ ہماری ایک ٹیم تھی وہ ابھی گئی ویلفیئر کی ٹیم تھی تو وہ گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگ وہاں گئے ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس شیلٹرز ہیں ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں آپ ادھر چلے تو وہ انکار کرتے کہ ہم نے یہاں چھوڑ کے نہیں جانا. تو ہم نے ان کو کہا کہ مطلب یہاں دوسرا بھی کچھ ہو سکتا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں لیکن انہوں نے وہ ایک اسٹبرن ریئیکشن تھا. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانے اور انہوں نے وہاں سے شفٹ نہیں کیا. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ پانی میں تو ہم کو خیمے لگا کے نہیں دیں گے آپ کے لیے مطلب برائی مطلب وہ ایک طرح کی سمجھ لے کہ بیماری ہے آپ کی ہم بیماری بنا کے تو نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ہم یہیں پہ ایسے ہی رہ لیں گے اور اس کے کانسیکوینسز آپ بھگتیں گے. مطلب لوگ اس حالت تک اگر اسٹبرن ہو گئے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں ان کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ ایک اسٹیبل کنڈیشن سے خود کو سوچنا چاہیے. ہمیں اس طرح سے ایموشن میں بہہ کر اور چیزیں کر کے شاید ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی غلط کام اٹھا کر لیں. اچھا پھر سیکنڈلی ابھی جو لوگوں کے جس طرح آپ بتائیں رویے بھی تھوڑے سخت اسی وجہ سے کیونکہ وہ جو بیچارے اس ٹائم جس حالات سے گزر رہے ہیں ان کے تو رویے سخت تلخ ہونا بنتا ہے. ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے ایک بندہ بے بسی کا عالم ہے نا. اس میں انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس کی جو غصہ ہے جو اس کی فرسٹریشن ہے وہ کہیں اور نہیں نکلتی. بالکل ایسے وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرے گا تو اس کا رویہ جو ہے وہ تلخ ہی ہوگا. کیونکہ ایسے لوگوں کو ٹریٹ کیسے کیا جائے ایسے لوگوں کی ظاہر سی بات ہے تحمل برداشت یہ ہمارے اندر بھی ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہی چیز ایسی ہے. دیکھیں اس ٹائم نا بہت سارے لوگ جو میں نے دیکھا ہے یعنی کہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک آبزرویشن میں ان کو دیکھتی ہوں جیسے ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں تو ان میں نا مسٹرسٹ کانسیپٹ بہت زیادہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. جیسے ایک آپ وہ ابھی سر نے بات کی کہ ہم کیمپ لگا کے مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ کیا وہاں تک پہنچ جائیں گی. مسٹرسٹ ایشوز ہے نا کہ ابھی بھی ہم لوگوں کو یہ نہیں کنفرم یا لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا وہ اپنی عورتوں کو بچوں کو یا وہ خود کیسے ان کو بھیج سکتے ہیں یا عورتیں کیسے جا سکتی ہیں. خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو جائے تو پھر وہ بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک مصیبت کا ٹائم ہے. اس ٹائم پر بہتر ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں ان لوگوں کی کاؤنسلنگ انڈیویجولی نہ کریں ان کو انڈیویجولی نہ سمجھائیں ان کو ایک علاقے مکینوں میں لوگوں کو بٹھا کر سمجھائیں تاکہ ان میں سے 10 میں سے 2 بھی سمجھ گئے تو وہ ان 8 کو سمجھا لیں گے. بالکل اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ اپنا ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دینی اور مذہبی کے لحاظ سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی جیسے کوئی بھی علماء ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے تو وہ شاید ہمیں زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے کاؤنسلنگ یہ میڈم کی بات بہت اچھی مجھے مقصد ہے کہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس موقع پر انڈیویجول کسی کو نہ سمجھائیں. دیکھیں کہ ان میں سے سمجھدار کتنے لوگ ہیں ان کو لیں ان کو بٹھائیں ان کی کاؤنسلنگ کریں وہ آگے سب کی کاؤنسلنگ کر دیں گے. جیسے ہمارے جو ہے نا دیہاتوں کا کلچر ہے عموماً کہ وہاں پر نا ایک گھر بہت بڑا ہوتا ہے جس کی ہر بندہ سنتا ہے وہاں پہ. بالکل ایسے تو ایسے لوگوں کو دیکھیں کیونکہ وہ فیصلے کر کے وہ معاملات کو کر کے وہ ان کی نیچر کو بھی سمجھ چکے ہوتے ہیں. تو ہم جب انہیں سمجھائیں گے نا ان کی کاؤنسلنگ کریں گے تو نیکسٹ کاؤنسلنگ ایزی ہو جائے گی. اور یہ بھی ابھی دیکھنے میں آیا کہ اب وہاں پر بہت سارے موذی
جانور جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، وہ پانی کی وجہ سے حشرات ہیں، ظاہر سی حشرات بات ہے، وہ تو نکل رہے ہیں زمین میں سے، جب زمین میں پانی جائے گا تو وہ جب اس کو فیل کریں گے تو وہ بھی ظاہری بات ہے باہر آئیں گے، تو وہ جب باہر آ رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اموات اور بہت زیادہ معاملات ہو رہے ہیں، جیسے میڈم بتا رہی ہیں کچھ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں اور ایسا ہی ہے، تو ان کے لیے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کاؤنسلنگ کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہماری ملٹری ہے، ہماری فوج ہے، وہ ان کی کاؤنسلنگ، کیونکہ وہ جا کر جب وردی میں جا کر وہ سمجھاتے ہیں نا تو ان کی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں ساتھ علماء کرام کو رکھ لیں، ٹیچرز کو رکھ لیں، مختلف جو ہے نا زندگی کے جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان میں سے لوگوں کو چند کو لے لیں ساتھ، تو اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ افیکٹو رہے گا کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ بالکل، اس میں علماء اکرام جو ہیں ہمارے بڑے رول اچھا پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر طریقے سے ڈیفینیٹلی، اور پھر دیہی علاقوں میں جاؤ نا وہاں پر یہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ وہ اپنا مسئلہ بھی ہوگا نا کوئی بھی تو وہ علماء اکرام کے پاس جائیں گے اور ان سے ڈسکس کرنا زیادہ پسند کریں گے کہ یہ ہمیں سمجھتے ہیں، اور پھر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی علماء کا ایک سٹیک ہے، ہاں بالکل، اور انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے جو کر لیا ہے نا وہ شریعت کا، بھلے کوئی کسی سے غلطی سے بھی ہو جائے نا تو اسے شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں لوگ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ ہاں جی، میسج تو یہ ہے کہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ وہی جو آپ نے کہی کہ برداشت بہت ضروری ہے، جب تک ہمارے اندر برداشت نہیں ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ فضا آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میرا سب کو یہی پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، ہم سب مل کے کر رہے ہیں، لیکن ایک صبر کا دامن جو ہے وہ ہم نے پھر بھی تھام کے رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہم ان کو اب خود مختار کرنے کی طرف لے کر آئیں۔ بہت ہو گیا، ہم نے ڈیپینڈ کر لیا، چیزیں کر لی ہیں، ہمیں بہت ساری حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اب ہم جتنا ہو سکے ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی طرف لے کر آئیں، ان کو آرام سے سمجھائیں، ان کے ساتھ چیزیں کریں، اور ہم خود بھی یہ چیز اپنے اندر رکھیں، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہم بھی آخر ایک انفلوئنسر ہی ہیں ان کے لیے، تو ہمیں ایک بہترین انفلوئنسر کے طور پر بہت شکریہ آپ کا عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔